बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से सई टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हिकमत दुआ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ दीनी स्कॉलर जनाब सैयद साकिब अकबर। अल्लाम साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन ग्रामी कदर, जैसे कि आप आगाह हैं कि इस प्रोग्राम में हम दुआ के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं। आज भी हम चंद एतराज़ात पे बात करेंगे कि दुआ के हवाले से जो पेश किए जाते हैं। आम तौर पे ये समझा जाता है कि शायद दुआ से हमारी किस्मत नहीं बदलती। एक तसव्वुर है, एक तासुर है कि अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर को तय कर दिया है। जब इंसान पैदा होता है उसी वक्त उसकी तकदीर लिख दी जाती है। कहा जाता है कि जो सईद है, नेक बख्त है, वो बचपने में नेक बख्त होता है, और जो बुरा है वो बचपने से ही बुरा होता है। तो अगर ऐसा है, हमारी तकदीर को तय कर दिया गया है, अगर अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पहले से मुअय्यन कर दिया हुआ है, तो फिर हम दुआ क्यों मांगे? ये एक बड़ा एतराज़ है दुआ पर। अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकती, अगर तकदीर में तब्दीली नहीं आना, तो दुआ करने का बज़ाहिर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो ये दुआ मांगने का हुक्म क्यों दिया गया? अल्लामा साहब, आप इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि क़ज़ा व क़दर, क्या इसमें तब्दीली हो सकती है दुआ के मांगने से, या तकदीर में तब्दीली नहीं होती? दुआ का कोई और हदफ हो सकता है, कोई और मकसद हो सकता है, अल्लाह ताला से बंदे का राब्ता है, या दुआ से किस्मत बदलती है? और कुरान में भी इस हवाले से कुछ बयान हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला मुफ्ती अमजद अब्बास साहब, बड़ा ही अहम आज का मौजू है, और हम तवक्को करेंगे कि हमारे नाज़रीन बहुत ही तवज्जो के साथ और इन्हमाक के साथ आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो सुने, चूँकि इसमें फ़लसफ़ी पहलू हैं, इसमें हकीमाना पहलू हैं, इसमें कलामी पहलू जो हैं वो मौजूद हैं, इसमें अक़ीदती पहलू इस सवाल से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए एक तो हम ख्वाहिश करेंगे कि बहुत ही तवज्जो और इन्हमाक से सुने, ताकि इनको अमली ज़िंदगी में इसको हमेशा पेश नज़र रखें, और दुआ जैसी एक अजीम इबादत के साथ अपने आप को जो है वो जोड़े रखें। सही। और वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, या जो दीन गुरेज़ लोग हैं, जो दीन से इंसानों को दूर करना चाहते हैं, और अबाहियत पसंद लोग हैं, तो यानी उनके, या सेकुलर इस माना में कि वो माबाद तबीयात पर ईमान नहीं रखते जी। तो यानी उनकी बातों में ना आएँ, बल्कि अंबिया, औलिया और सालिहीन ने जो दुआ का मकतब फ़िक्र लेके आए हैं और जो कुछ उन्होंने फरमाया, उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दें। सही। इस्लामी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा दुआ की सकाफ़त मौजूद है। बहुत ज़्यादा हर मौके की और हर मामले की दुआएं मज़कूर हैं, जी जी, जिनका इनकार नहीं किया जा सकता। खुद कुरान मजीद में जब इरशाद है कि दुआ मांगो, तो कैसे उसका इनकार किया जा सकता है? लिहाजा ये आपने बड़ी अहम बात की कि इसका ताल्लुक़ मावराए मादा से है। अगर हम किसी ऐसी हस्ती पर ईमान रखते हैं जो मावराए मादा हस्ती है इस कायनात में, और मुसलसल कार फरमा है, तो फिर दुआ पे एतराज़ नहीं बनता। लेकिन अगर हम वजूद बारी के कायल नहीं हैं और इसी मादी कायनात को ये सब कुछ समझते हैं, तो फिर एतराज़ इस एतबार से बनता है। दुरुस्त है। जी। अच्छा क़िबला, ये जो आप बार बार मुझे अल्लामा कहते हैं, तो मैं एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ। आपका अपना ज़ौक़ है जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे लिए बड़ा यही अल्लाह कबूल कर ले कि मैं उसका और उसके दीन का एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ, तो मेरे लिए यही इकराम और एज़ाज़ की बात है। तो ये जो सवाल है, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये जुड़ा हुआ है पूरी दीन की तालीमात के साथ। सही। यानी ये ना समझें कि यहाँ पे अगर हम ना कर देंगे तो इसकी बाज़गश्त कहीं और नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि अगर सब कुछ लिखा गया है जी, और इंसान कोई, इसका मतलब है फिर तो मसूल और जवाबदेही नहीं है। हाँ, अगर उसकी जवाबदेही इसके बावजूद हो तो ये तो जुर्म है। फिर जो मर्जी करता रहे जी, इसका मतलब ये तो तकदीर में लिखा हुआ है। हाँ, दुनिया में इंसान मजबूर महज है। जी, और अगर मजबूर है तो उससे सवाल जवाब क्यों हो? हम तो कहते हैं कि हमारा नज़रिया, जो इनकार करते हैं उन्होंने भी इख्तियार किया हुआ है। मैं आपको कहता हूँ, देखें, अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर जो कातिल हैं उनको उनके कत्ल की सज़ा
چور ہیں ان کو چوری کی سزا، جو کرپٹ ہیں ان کو کرپشن کی سزا، جی جنہوں نے ظلم کیے ہیں ان کو ان کی سزا۔ پوری دنیا میں جو عدلیہ اور عدالتوں کا نظام ہے وہ اس چیز کا ببانگ دہل اعتراف ہے کہ کائنات میں سب کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، جس نے جو کیا ہے وہ اس کا بھرے گا۔ صحیح، اچھا کیا ہے تو جزا پائے گا، برا کیا ہے تو سزا پائے گا۔ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے اور یہ جس میں اٹل ہے تو پھر آپ غور کریں کہ اس کی بازگشت کدھر ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قابیل نے جو کیا اس کو باز پرس نہیں ہے، ہاں، کیونکہ اس کی قسمت میں یہی تھا۔ فرعون نے جو بچوں کو قتل کیا اور عورتوں کو لونڈیاں بنایا تو اس کا مطلب ہے کوئی جواب دہی نہیں اس کو۔ اچھا علامہ صاحب، یہ مغالطہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ یہ لوگوں نے کہاں سے یہ سوچ لیا کہ یہ ساری چیزیں ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہیں؟ شاید جو علم خداوندی ہے اس کو سمجھنے میں مغالطہ ہوا ہو۔ میرا خیال ہے دو طرح کے مغالطے ہیں۔ ایک تو خود بعض اوقات ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے، وہ بھی بعض نامعقول باتیں کرتے تھے۔ صحیح، یعنی ایسے لوگ گئے ہیں جیسے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں وکالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بندھے ہوئے مطلب یہ کہ جو اس نے کرنا تھا فیصلے وہ کر چکے ہیں۔ صحیح، مسئلہ یہ کہ وہ جو کسی کو دینا تھا وہ اب فیصلہ کر چکا ہے، مزید آپ اس سے مانگیں گے تو وہ آپ پر کرم نہیں کرے گا۔ یعنی تقدیر طے کر دی گئی ہے، معاملات کو فکس کر دیا گیا ہے۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سخت اس کا جواب دیا ہے، کہتے ہیں غلت ایدیہم، اچھا، ان کے جو ہے نا ہاتھ بند جائیں یا بندھے ہوئے ہیں، یعنی غلت ایدیہم۔ اور آگے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ان پہ لعنت کر دی گئی ہے۔ اتنا سخت آیا ہے اس پر رد عمل، اور شاید وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب نہ کہتے ہوتے تو شاید اتنا سخت رد عمل نہ آتا۔ یہ میرا ذہن ہے، اس پہ سوچنا چاہیے مفسرین کو کہ بھئی یہ چونکہ ایک طرف اپنے آپ کو دین سے، موسیٰ سے، تورات سے وابستہ کرتے تھے اور دوسری طرف اس طرح کی نامعقول باتیں کرتے تھے، تو اس لیے بہت سخت رد عمل آیا ہے ان پر پروردگار کی طرف سے۔ پھر آگے پھر فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، سبحان اللہ، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ دونوں سے مراد جو خیر و برکت کسی کے ساتھ کرنا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہاتھ سے مراد یہ ہے یعنی جزا دینے والا ہاتھ بھی اور سزا دینے والا ہاتھ بھی، یعنی اس کے فیصلے وہ جاری و ساری، ہاں جاری و ساری ہیں۔ صحیح، جو نیک عمل کرے گا وہ نیک عمل کی سزا پائے گا، اپنا کی جزا پائے گا، اور جو برا عمل کرے گا وہ برے عمل کی یہ تو سزا قرآن پائے گا۔ مجید نے بارہا بیان کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ، ہاں جی، کہ جو رائی برابر بھی اچھائی کرے گا جزا پائے گا، اور جو رائی برابر بھی برائی کرے گا سزا پائے گا۔ یا قرآن میں ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تو رستہ دکھا دیا، اب اس سے آزادی حاصل ہے کہ چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو اللہ کا وہ جو رستہ ہے اسے نہ اختیار کرے۔ لیکن آگے اسے بھی بیان کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا رستہ اختیار کرے گا تو اسے جزا ملے گی، اور اگر اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہوگا تو اس کے لیے عقاب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جو تقدیر کا ایک تصور ہے ہمارے ہاں، یا جیسے یہودیوں کا تصور قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں فکس کر دی گئی ہوں، بلکہ یہ یہاں پہ مغالطہ ہے کہ علم خداوندی کو سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس آدمی نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ چاہتا کیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے ہم ایمان لے آئیں، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، وہ تو یہ چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بندے اپنی مرضی سے اختیار کریں، آزاد، جی آزاد، فری ول کے ساتھ۔ صحیح، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس مسئلے کو ذرا لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو غلط فہمیاں اس میں پیدا کی جاتی ہیں، اور بعض لوگ بالکل چونکہ وہ دین کی ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں جی، اور ہر چیز پر، اچھا بعض لوگ اپنے مظالم پر بھی پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے، ہاں ایسے ہے، تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، جی جی بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین سے کہ اللہ نے دیکھ تیرے باپ اور بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تیرے بندوں نے، وہ تو اللہ کے راستے میں
شہادت پا گئے ہیں، لیکن یہ قتل تیرے حکم پر یہ جو ہے نا تمہارے سپاہیوں نے کیا ہے، یہ تم اللہ کے کھاتے میں نہ ڈال۔ حضرت بی بی پاک نے اس پر جو رد عمل کیا بڑا خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تو جمیل ہی ہے، اس کو تو میں نے ہمیشہ خوبصورت ہی پایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو ظلم نہیں کرتا، ہاں وہ ظلم نہیں کرتا، بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ تو یہ اپنے بعض ظالم حکمران اور یہ جو فرعون صفت لوگ گزرے ہیں، وہ اپنے ظالمانہ اعمال کی توجیہ مسئلہ تقدیر سے کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ مسئلہ یعنی پھر ان کے جو حامی اور وہ ان کے نمک خوار دین فروش ملا تھے، وہ بھی پھر اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے اس طرح کی باتیں اس کو بڑھا چڑھا کے پیش بڑھا کیا۔ چڑھا اچھا، یہ جو کم ہمت انسان ہے انہیں بھی اس میں بڑی راحت محسوس ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی جو زندگی میں مختلف حوالوں سے ناکام ہو جاتا ہے تو وہ یہی سوچ کے خوش ہو جاتا ہے کہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ شعراء نے بھی اسے بہت باندھا ہے، قسمت میں جو نہیں تھا ہم کو ملا نہیں، کہتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اسے ملے گا۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب تصور آ گیا ہے کہ تقدیر میں نہیں تھا جی، قسمت میں نہیں تھا۔ اب تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی غفلت سے بھی مارا جائے تو اعلان ہوتا ہے قضائے الہی سے وفات پا گیا۔ بھائی قضائے الہی یوں تو نہیں تھی کہ ایک آدمی نے زہر کھا لیا، جان بوجھ کے کھا لیا یا غلطی سے کھا لیا، یا ڈرائیونگ کر رہا تھا احتیاط نہیں کی مارا گیا، تو اعلان ہو رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ اس کی اپنی غلطی کہاں ہوئی ہے۔ مثلا ایک ڈرائیور ہے، اگر وہ متوجہ ہو کے گاڑی نہیں چلا رہا، پبلک ٹرانسپورٹ کا ڈرائیور ہے، 100 دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس ایک آدمی کی کوتاہی کی وجہ سے وہ باقی 100 لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اعلان ہو رہا ہوتا ہے قضائے الہی سے وفات پا گیا۔ اگر قضائے الہی سے وفات پا گیا تو ان سب کا جو خون ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، قرآن شریف میں جیسے وہ آپ نے پہلے آیت پڑھی، اسی طرح سے قرآن شریف میں ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا سورہ والشمس میں صحیح، فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو وہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کے نفس اور اس کی ذات کے اندر جو ہے وہ حق و باطل کی تمیز جو ہے وہ رکھی ہے۔ اب جو یہ راستہ صحیح والا اختیار کرے گا تو وہ فلاح پا جائے گا، اور جو دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ خار و برباد ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ دیکھیں جو ہمارے ہاں روایات اور احادیث میں آیا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر جو ہے وہ بڑھتی ہے، اسی طرح سے صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اس سارے مسئلے کو کلی طور پہ دیکھیں تو دین کی ساری روح کے اندر یہ مسئلہ جو ہے کار فرما ہے۔ فقط دعا کا مسئلہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ دعا کرنے سے تقدیر تو نہیں بدلتی۔ ایک دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ میں کہوں کہ قضاء 2 طرح کی علماء نے بیان کی ہے۔ اچھا، ایک کو ہم کہتے ہیں قضائے معلق، جی، اور ایک کو ہم کہتے ہیں قضائے مبرم۔ صحیح، اس کو قرآن حکیم نے بھی بڑی وضاحت اور خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ صحیح، مثال کے طور پہ سورہ رعد میں یہ آیا ہے، فرماتا ہے کہ یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے۔ صحیح، اس کو ہم کہتے ہیں لوح محو اثبات، کہ ایک لوح ہے اس کی جو جس میں کچھ چیزیں آپ کے عمل، دعا، نیت، کوشش، اس کے نتیجے میں اس میں کوئی ثبت ہو جاتی ہے، اور یا کوئی چیز جو ہے وہ محو ہو جاتی ہے اس سے۔ تو یہ ایک لوح محو اثبات کا تصور قرآن حکیم نے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ام الکتاب ہے جو اس کے علم ازلی اور ابدی سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر یہ اس کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے جا کے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اس طرح سے انسان کے اپنے عمل، نیت، کوشش، اس سے جو ہے یہ مربوط ہے۔ اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ قرآن جس طرح بیان کر رہا ہے کہ جیسے آپ نے آیت کی تلاوت کی کہ اللہ جو چاہے مٹا دے، یعنی وہ مسلسل فعال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات کو بنانے کے بعد وہ اس سے لا تعلق ہو گیا، بلکہ اس کا اس سے مسلسل کائنات کے ساتھ تعلق ہے، انسانوں کے ساتھ مسلسل تعلق ہے۔ ہماری اچھائیاں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ہماری برائیاں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور قرآن نے تو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں سے میں ایک اور بات بھی آپ سے دریافت کروں گا کہ یہ جس طرح شریعت میں نصر ہے، شرائع میں خود اسلامی شریعت میں
کئی احکام کے بارے میں ملتا ہے کہ منسوخ ہو گئے. جی اس طرح جو کائناتی امور ہیں کیا ان میں بھی تبدیلی آتی ہے؟ قبلہ یہاں سے میرا خیال ہے کہ مسئلہ بدا کی طرف انسان کا ذہن جو ہے وہ جاتا ہے. صحیح. دیکھیں جب شریعت میں کوئی چیز پہلے سے تھی تو اس کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ کوئی نئی چیز آ گئی تو اس کو ہم کہتے ہیں شرائع میں نسخ ہے. صحیح. اگر کائناتی امور میں ایک چیز پہلے انسان دیکھ رہا تھا کہ اس طرح سے، مثال کے طور پہ اس کو سمجھتا تھا کہ اس طرف جا رہا ہے مسئلہ، تو وہ اچانک کسی دوسری طرف مثلا اگر کائناتی امور میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بدا. صحیح. بدا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یوں سمجھا تھا کہ یوں ہونے والا ہے، صحیح، لیکن ہو یوں گیا ہے. یعنی اللہ کا فیصلہ وہی تھا جو ہو گیا ہے. اس کے علم میں تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی ہمارے علم میں ہمارے علم میں آئی ہے. صحیح. مثال کے طور پہ دیکھیں نا، بہت سارے سائنس کے فارمولے اور چیزیں ہیں، ہم چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ پھر اگر یوں ہے تو پھر یوں نکلے گا. تو اچانک کائنات کا کوئی نیا راز ہمارے اوپر منکشف ہوتا ہے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں تبدیلی آئی ہے. صحیح. اس کے علم میں تبدیلی نہیں آئی. ہم نے تو سارے گویڑ اور ساری یعنی اندازے اس پہلے والی اپنے علم کی بنیاد پر لگا رکھے تھے. صحیح. اب جو تبدیلی آئی ہے ہمارے طرف سے، لہذا بعض لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی نعوذ باللہ جہل اور اس پر یہ نظریہ دلالت کرتا ہے. ایسا نہیں، بندے کی ناقص علم کی طرف جو ہے وہ بدا کا مطلب ہے ظاہر ہونا. اس پر کوئی نئی چیز ظاہر نہیں، بندے پر ظاہر ہوتی ہے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت سارے ابھی تک انسان چونکہ دریافت اور شناخت اور معرفت اس کے مراحل طے کر رہا ہے، سب کچھ کائنات کا کے راز اس پر منکشف نہیں ہو گئے. لہذا جب پہلے اپنی طرف سے یقینی بعض معلومات انسان کو تھیں تو وہ اس نے ایک رائے قائم کی تھی کہ یہ دنیا اس طرف جائے گی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اچانک ایک نئی چیز اس کے سامنے آ گئی تو ساری رائے پلٹ گئی. دنیا میں آپ دیکھیں نا، یہ کورونا کے مسئلے پہ آپ غور کر لیں تو ہم نے پوری پیش گوئیاں کی ہوئی تھی، وہ جاری نظام ہے نا اس کے مطابق، تو اس نے آ کے دنیا ہی تبدیل کر دی، پورا نظام بدل گیا، پورا نظام. تو انسان پر نئے حقائق جو ہے وہ منکشف ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں بدا. تو نسخ جو ہے اسی طرح شرائع میں ہوتا ہے. ایک قوم کو ایک حکم دیا، اس کی مصلحت ایک خاص محدود تھی. ہو سکتا ہے لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ دائمی حکم ہے، لیکن مصلحت میں دوام اس میں نہیں تھا. وہ اپنی عمر پوری کر کے اس کی مصلحتیں اس کے ساتھ ختم ہو گئیں، تو نئے حکم کی ضرورت پڑ گئی. تو لہٰذا وہاں بھی بعض اوقات شک میں پڑ جاتے ہیں لوگ کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے پہلے یہ حکم دیا تو اس کے علم میں نہیں تھا کہ یوں ہونا ہے، تو پہلے سے کیوں نہیں یہ حکم دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص دور ہے، انسان کی فہم کا درجہ ہے، انسان کے علم کا درجہ ہے، اس کی صلاحیت کار کا درجہ ہے، اس ضرورت کا درجہ ہے، اس کے مزاج کا درجہ ہے. تو اس کے مطابق ایک حکم اس کو دیا گیا، اور بعد میں جو ہے وہ چونکہ اس دور کی مصلحت تھی، وہ پہلے سے اس حکم کے اندر محدودیت تھی، انسان نے درک نہیں کیا تھا. تو جب ہماری جانب سے یا ہم نے سمجھ لیا تھا کہ شاید یہ دائمی حکم ہے، لیکن دائمی حکم نہیں تھا، بلکہ مصلحت کے مطابق محدود تھا. تو وہاں سے پھر بعد میں نسخ واقع ہو گیا. لہٰذا یہ اس میں نسخ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بدا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان سے متعلق، اس کے فہم سے متعلق یہ مسئلہ ہے. اگر ایسا ہے جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں کہ انسانی فہم کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبدیلی کی نسبت نہیں ہے، تو پھر تو ان پہ کوئی اعتراض نہیں آتا. جیسے نسخ پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، اس طرح بدا پہ بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے سامنے معاملہ جو ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایسے ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، معاملہ اور طرح ہو گیا ہے، جبکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اچھا علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن میں ایک جگہ پہ ارشاد ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ آپ الہی سنت میں تبدیلی نہیں دیکھیں گے، ہرگز نہیں دیکھیں گے. تو کیا ایسا ہے کہ یہ آیت نفی کر رہی ہے تقدیر کے بدلنے کی، یا اس کا یہ مورد نہیں ہے؟ قبلہ یہ یہاں لفظ سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم نبی پاک کی سنت کے مورد میں بھی بعض اوقات سمجھنے میں اس لفظ کو ہم بے احتیاطی سے کوئی ایسا معنی کرتے ہیں یا ایسا فہم ہمارا پیدا ہوتا ہے کہ جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا. دیکھیں، سنت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دائمی جو روش ہے،
نبی پاک اصول ہے۔ کی زندگی کے کچھ اصول ہیں جس پر آپ کی زندگی جو ہے وہ استوار ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں تبدیلی آئے، اچھا، لہذا تبدیلی آپ کی سنت میں نہیں آ رہی ہوتی۔ بعض اوقات ایک حدیث کے لفظ کو اور سنت کو ہم جو ہے تساوی کی نسبت سے دیکھتے ہیں کہ جو صحیح، حدیث کا معنی ہے یا مفہوم ہے یا ایک قول کا وہی آپ کی سنت ہے۔ بعض اوقات نہیں، وہ ایک مورد میں ایک بات کی گئی ہوتی ہے ایک خاص پس منظر میں، لیکن یہ کہ جب وہ ایک دائمی آپ کی زندگی کا اصول ہے اور ایک بعض اوقات حکم کے اوپر ایک حکم ہوتا ہے، صحیح، تو اللہ کی کائنات میں کچھ سنتیں اس کی دائمی جاری ہیں۔ وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرے گا، یہ اس کی دائمی سنت ہے، یہ کبھی نہیں بدلے گی، یہ نہیں بدلے۔ قومیں ایک خاص مطلب ہے اگر ظلم کرنا شروع کریں گی، لوٹ مار کرنا شروع کریں گی، توبہ نہیں کریں گی، تو اس کا زوال یقینی ہے، تباہی یقینی ہے، یہ اللہ کی سنتوں میں سے۔ صحیح، جو کوشش نہیں کرے گا نہیں پائے گا، ہاں ایگزیکٹلی، صحیح، جو قوم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتی وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی، یہ سنت الہی ہے، انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا حاصل کرے گا۔ یہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ کچھ ایسے قوانین ہیں جو نہیں بدلتے، اور جس میں ظلم ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور قرآن نے بارہا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دی ہے۔ اچھا، اسی سے بہت سارے وہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں جو عموماً علم کلام میں جن پہ بات کی جاتی ہے کہ کیا اللہ چاہے تو اس ناممکن کام کو انجام دے سکتا ہے، مثلا اللہ چاہے تو بدترین ظالم کا نام لیا جاتا ہے، اسے جنت میں بھیج سکتا ہے، نہیں بھیج سکتا۔ تو شاید یہ جو سنت الہی ہے، سنت یعنی وہ قوانین جو دائمی کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، وہ چاہے موسیٰ کو کدھر اور بھیج دے، فرعون کو جو ہے، لیکن وہاں یہ اصول کھڑا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں ظالم نے جہنم میں جانا ہے جس نے اتنے وہ کیے ہیں، اور وہاں موسیٰ نے جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں جانا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ اس پہ بھی سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ہم کہیں کہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ پھر مجبور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس نے خود اپنے لیے طے کیا ہے کہ وہ کبھی بھی وعدے کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اپنے اس نے کہا ہے کہ تم نیک عمل کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، وہ کیسے اپنے وعدے کو کی خلاف ورزی، وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عباد کے لیے لیس بظلام، کہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں یہ صیغہ مبالغہ کا مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رائی برابر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہے، ایگزیکٹلی، ظالم ہوا ظلم کرنے والا، ظلام اس کے لیے ظلام ہی ہے، یعنی اس کی شان کے بہت خلاف ہے کہ وہ ظلم کرے، کیوں معمولی سا بھی ظلم کرے۔ یہ تو امیر المومنین علی علیہ السلام جو اس کے بندے ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں چونٹی کے منہ سے خوراک کا ایک ذرہ بھی ظلم کرتے ہوئے چھین لوں، تو وہ جو خالق کائنات ہے، وہ کیسے کر وہ جو علی کے معبود ہیں، ان سے ہم کیسے توقع کریں؟ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ ایک دقیق علمی بحث کو آپ نے سلجھایا۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، سچ ٹی وی سے اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔